के तो साहिब निसाब के मसले पर थोड़ा सा आप बताइए। आज के भाव से 51-52 हज़ार रुपये इसकी कीमत बनती है। सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं कोटा शहर में। कोटा शहर की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मौलाना सईद मुख्तार रज़वी साहब, जो इमाम व ख़तीब नूरी जामा मस्जिद विज्ञानगर के और ईदगाह नानता कोटा के बहुत ही फेमस है, दीनी मसलों पर काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो अभी जो ज़िलहिज्जा का जो महीना शुरू हुआ है, तो इस महीने के ताल्लुक़ से इनसे हम ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये किताब आप देख रहे होंगे, तो ऐसी कई सारी दीनी मसलों पर कई सारी किताबें ये लिख चुके हैं, जो अक्सर जो है वो जुमे में कई मस्जिदों के बाहर आपने पढ़ी भी होगी। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो ज़िलहिज्जा का जो महीना शुरू हो रहा है, इसकी क्या बरकतें हैं, क्या अहमियत है, इसके बारे में मुख्तसर सा बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। ज़िलहिज्जा ये इस्लामी साल का 12वां महीना है, और इसका नाम ज़ुल्हिज्ज या ज़िलहिज्जा इसीलिए कहा जाता है कि ये हज का महीना है। इस्लाम में जो इबादतें हैं उनके लिए वक्त मुतय्यन है। जैसे नमाज, तो उसका 5 वक्त का टाइम मुकर्रर है, उसी वक्त अदा करेंगे तो अदा कहलाएगी, पहले अदा करेंगे तो नहीं होगी, बाद में अदा करेंगे तो क़ज़ा होगी। इसी तरह रोज़े रमज़ान ही के फ़र्ज़ हैं, वक्त से पहले अदा करेंगे तो नहीं होंगे, और रमज़ान में करेंगे तो अदा कहलाएंगे, और किसी वजह से अगर रमज़ान के रोज़े छूट गए तो बाद में करेंगे तो वो क़ज़ा कहलाएंगे। इसी तरह हज का भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुतय्यन फरमा दिया है। वो ज़िलहिज्जा के महीने की 9, 10, 11, 12 इन 4 दिनों में हज के अरकान अदा किए जाते हैं। इसलिए इस महीने को ज़ुल्हिज्ज या ज़िलहिज्जा यानी हज वाला महीना कहा जाता है। इस महीने की सबसे अजीम खुसूसियत ये है कि इस महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो भी नबी हैं, उन्होंने जो बेमिसाल क़ुरबानी पेश की, उस क़ुरबानी की याद मनाई जाती है। और वही दिन ईद का दिन है, जिसे ईदुल अज़हा यानी क़ुरबानी वाले ईद कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद तमाम नबियों में सबसे बुलंद मकाम रखते हैं। रब ने आपको खलीलुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया, यानी अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की एक ख़ुसूसी सिफ़त ये भी है कि आप जद्दुल अंबिया हैं। आपके बाद जितने भी नबी दुनिया में आए वो सब आप ही के औलाद में। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में है। और जब सहाबा इकराम ने ये पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अल्लाही क़ुरबानियाँ क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। चूँकि मक्का वाले सब हज़रत इस्माईल के औलाद हैं और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, इसलिए मक्का वाले सब के सब हज़रत इब्राहीम ही के औलाद कहलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने जारी रखा, और इस उम्मत पर जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरोकार है, इस उम्मत पर क़ुरबानी वाजिब कर दी गई है। सुन्नत का मतलब तो तरीक़ा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, लेकिन क़ानूनन जो है ये मुसलमान पर, उस मुसलमान पर वाजिब है जो कि निसाब के बराबर माल रखता हो। तो ये इन्होंने ज़िलहिज्जा महीने के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी दी, तफसील से दी, काफ़ी अच्छे से बताया कि इस महीने में हज के अरकान अदा होते हैं, हज अदा होता है, इसीलिए इस महीने का नाम जो है वो ज़िलहिज्जा है। और चूँकि इसी महीने में ईदुल अज़हा यानी कि बकर ईद भी जिसे कहते हैं, वो भी इसी महीने में मनाई जाती है। तो ये 2 बड़ी बरकतें इस महीने की है। तो अब इसी ताल्लुक़ से हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी मौलाना साहब ने ये तो बता ही दिया कि ये हज इसी महीने में होता है, इसलिए इस महीने का नाम ज़िलहिज्जा है। तो अब हम कुर्बानी के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि इसमें साहिब निसाब का जो मसला है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है, और तो कई सारे मसले सब लोगों को मालूम है।
لیکن صاحب نصاب کا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہے یا نہیں. زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہے یا پھر جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک قربانی ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو صاحب نصاب کے مسئلے پر تھوڑا سا آپ بتائیے. شریعت کا ہر قانون بندے کی کیٹیگری کے مطابق ہے. نماز روزہ امیر غریب سب پر، زکوٰۃ صاحب نصاب پر، اور قربانی بھی جو ہے وہ صاحب نصاب ہی پر واجب ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کا مطلب ایک لمٹ مال کی شریعت نے مقرر کر دی. 7.5 تولہ سونا آج کے گرام کے اعتبار سے 653 گرام اور 312 ملی گرام، 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی اس کا وزن ہوتا. تقریباً آج کے بھاؤ سے 51-52 ہزار روپے اس کی قیمت بنتی ہے. تو جس آدمی کے پاس کھانے پینے کا سامان، مشینریز، رہنے سہنے کا مکان، گھریلو ضروریات کے سامان، سواری کے لیے اس زمانے میں جانور ہوتے تھے، آج موٹر سائیکل، کار وغیرہ، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس تقریباً 52,000 روپے کی مالیت ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقد روپیہ ہو، یا گھریلو ضروری سامان کے علاوہ ایکسٹرا سامان جو استعمال کا نہیں ہے، اگر اس کی قیمت بھی 52,000 کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. جی یہ بہت اچھی بات آپ نے بتایا، بالکل مختصر انداز میں، بالکل صحیح طریقے سے، مطلب اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ محض 51,000 یا 52,000 کے لگ بھگ جو اس کی مقدار بنتی ہے چاندی کی، تو اس حالت میں جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ حیثیت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اس کے بعد واجب کا درجہ ہے. فرض کا ترک کرنا گناہ ہے، اسی طرح واجب کا ترک کرنا بھی گناہ ہے، مگر وہ فرض سے کم درجے کا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ جو حیثیت رکھتے ہوئے تو وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے، یعنی وہ اس لائق نہیں کہ عیدگاہ پر آ کر کے نماز پڑھے. یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قربانیاں پلسرات پر اس کی سواری ہوں گی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی اسے عذاب جہنم سے بچائیں گی. اور یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے اور کروانے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی جس طرح مرد پر واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو ایک گارجین ہے، جو سرپرست ہے گھر کا، بس وہ قربانی کر دے، سب کی طرف سے ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں سب کے الگ الگ بزنس ہیں، الگ الگ کاروبار ہیں، الگ الگ سروسز ہیں، تو جس کے پاس اپنی پرسنل ملکیت 52.5 تولہ چاندی یعنی 53 گرام چاندی کے برابر، 653 گرام چاندی کے برابر ہو رہی ہے، ان سب پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. ہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر سال؟ تو یاد رکھیے، اگر ہر سال وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کر لی. بعض جگہ یہ بھی جہالت چلی آ رہی ہے کہ اس سال تو میری طرف سے ہو گئی، دوسرے سال اس کی طرف سے، پھر تیسرے سال اس کی طرف سے. ہر صاحب نصاب کی طرف سے جب تک وہ صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. جی یہ بہت اچھی جانکاری ابھی مولانا صاحب نے ہمیں بتائی. تو اب اس کا کوئی آسان طریقہ، جیسے مان لو کہ گھر میں 5 یا 5 سے زیادہ ممبر جو ہے وہ صاحب نصاب ہو تو وہ اکثر حصہ قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے کوئی طریقے ہوں کہ وہ ایک قربانی کریں، اور کس کس طریقے سے مطلب وہ اپنے حصے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کے اوپر بوجھ ہو، جبکہ وہ خوش طبعی کے ساتھ اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو بہت آسان ہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ 50,000 کا ہی بکرا ہو، 25,000 کا بکرا ہو. ایک بکرا جو سال بھر کا، چاہے وہ بکری ہو، تندرست ہو، چلتا پھرتا ہو، وزن اس کا کتنا سا ہی ہو، بیمار نہ ہو، کٹا پٹا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، اندھا کانا نہ ہو، تو اس کی قربانی چاہے وہ 8,000 کی قیمت کا ہو
یا 80,000 کی قیمت کا ہو، وہ ایک واجب کو ادا کر دے گا۔ اس طرح بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، تو ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہوں گے، سب کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس طرح اس پر کوئی بوجھ نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مالدار کے اوپر یہ فرض اور واجب کر دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے غریب بھائیوں، غریب رشتہ داروں کو ضرور دے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی فلسفہ ہے، اور عید کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ عید پہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تاکہ غریب بھی اس دن عید منا لیں۔ اسی طرح عید قربانی میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ جو مالدار قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے بال بچوں کو کھلائے، ایک حصہ اپنے دوست اور احباب اور رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ غریبوں میں جا کر کے تقسیم کرے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی قربانی کا مقصد یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اپنے غریب رشتہ داروں کی بھی خبر گیری کرو۔ اس میں مال برباد نہیں، بلکہ ایک اس سے سماج کے اندر، پریوار کے اندر، محلے کے اندر، ماحول کے اندر ایک اچھا ویوہار، ایک اچھا لین دین اور حسن سلوک کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ صاحب نصاب کا جو کانسیپٹ تھا کنفیوژن والا، وہ بھی کافی اچھے طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں سمجھایا۔ ساتھ ہی جو قربانی کا جو ڈیوائڈیشن ہے اس کو بھی شریعت کے مطابق انہوں نے بتایا ہے۔ اب ہم ایک اور اہم سوال پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو چاند دکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسانوں کے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کاٹنا جو ہے وہ منع فرمایا جاتا ہے جو صاحب نصاب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑا۔ کاٹنا منع تو نہیں ہے، لیکن جو صاحب نصاب جس کو قربانی کرنی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر بھی نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جس کو بھی قربانی کر رہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، مثلا کسی غریب آدمی نے اس نیت سے بکرا پال لیا کہ مجھے اس کی قربانی کرنی ہے، واجب نہیں تھا، مگر جب اس نے یہ نیت کر لی اور اس نیت سے جانور پال لیا تو پھر اس پر اس کی قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ تو جس کو بھی قربانی کرنی ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ چاند دکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترشوائے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی کرے گا تو ثواب پائے گا، نہ کرے گا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی غریبوں کی تسلی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس غریب کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس مستحب پر عمل کرے، اور عید کے دن نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی حجامت بنوا لے، ناخن ترشوا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب آخری سوال کے ساتھ یہ انٹرویو ختم کریں گے۔ تو جیسا کہ ملک میں ماحول ہے کہ جیسے ہی بقر عید آتی ہے تو کئی طرح کے جو لوگ ہیں طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں، اور کئی طرح کے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کس طرح کے وہ، تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ہندوستان مختلف مذاہب والوں کا ملک ہے، اور یہی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہماری جو ہے وہ خوبصورتی ہے جو پوری دنیا میں ایک ایسے باغ کی طرح سے پیش کی جا سکتی ہے کہ جس میں کئی طرح کے گل بوٹے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہم ایک دوسرے کے مذاہب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کام کو ادب و احترام سے کریں۔ اگر کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے ناگوار گزرتی ہے تو ہمیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کو ادب کے دائرے میں کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سب اپنے اپنے مذہب کو اپنے اپنے اندر ادا کریں، اپنے مذہبی رسومات کو نہ کسی کے اوپر تھوپیں، نہ کسی پر زبردستی پابندیاں لگانے کی کوشش کریں۔ اس سے جو ایک بھائی چارے کا ماحول ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ برسہ برس سے یہ طریقہ چلا رہا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی تکلیف ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کاموں کو ادب و احترام کے ساتھ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہمارے کھانے کے لیے حلال کر دی ہے اس کو جائز طریقے سے ادب کے دائرے میں کریں اور کھائیں، اور ایک دوسرے کے جذبات کا پورا خیال رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے علامہ مولانا سید مختار رضوی صاحب جو آپ کو ابھی جو اہم سوالات تھے ان کے جواب دے رہے تھے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سوالات اس تعلق سے تھے وہ پوچھ لیے ہیں، پھر بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں، مولانا صاحب سے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتا دیں گے۔